अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में नई हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो कराची पर हो या यौम ख़वातीन पर ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, पाक इतालवी पुलिस ताल्लुकात की मजबूती के इक़दाम हो या कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का आगाज़ हो, मेयर कराची का सफारी पार्क में घुड़सवारी का इफ्तिताह हो या निजी यूनिवर्सिटी में हफ्ता तलबा का इनेकाद हो, रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल हो या पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई हो, कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर हो या मजदूर बाप की बच्चों समेत खुद सोजी हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। रमज़ान में सिर्फ 10 घंटे गैस मिलेगी, सुई नॉर्दर्न का घरेलू सार्फिन के लिए शेड्यूल जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 9 साल बाद सजा किताब मेला। पासपोर्ट की फ़ीस में 1500 से 2500 रुपये तक का इजाफा। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा। लाहौर ओपन एयर थिएटर बाग़े जिना में मुसव्वरी के मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान रेलवे का मुल्क भर में चलने वाली मजीद 16 मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला। लाहौर मुफ्त वर्जिश करवाने वाले दी वंडरफुल क्लब के अरकान ने अपना सालाना दिन कैसे मनाया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आसिफ अली ज़रदारी दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के 10वें आइनी सदर हैं। इस्लामाबाद में सजा रंगारंग वमेन गाला। 2 रोज़ा इवेंट में ऑनलाइन कारोबार करने वाली ख़वातीन की भरपूर शिरकत। दुनिया भर की बाहिम्मत ख़वातीन को खिराज तहसीन। आलमी यौम ख़वातीन पर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं। रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई में इजाफे का रुझान जारी, शरह में 1.1% इजाफा। ऐवान बाला के 52 सैनिटर्स 11 मार्च को रिटायर्ड होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट के इंतखाबात 3 अप्रैल को कराए जाएंगे। बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। CDA ने इस्लामाबाद में बारिश के पानी का नया ज़ख़ीरा मुकम्मल कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन IMF वर्ल्ड बैंक बोर्ड मेंबर मुंतखब। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। नई हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो कराची पर होगी, बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। ख़वातीन के बैनुल अक़वामी दिन पर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 5वीं ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और इतालवी पुलिस में मजबूत वर्किंग रिलेशनशिप के लिए इतालवी कौंसिल जर्नल का इशाये का एहतमाम। कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए 12 रुकनी सऊदी वफ्द कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। मेयर कराची का सफारी पार्क में घुड़सवारी और शूटिंग रेंज का इफ्तिताह। निजी यूनिवर्सिटी के शुबा उमूर तलबा के ज़ेर एहतमाम हफ्ता तलबा मनाया गया। रमज़ानुल मुबारक में अहलियान कराची के लिए गैस की लोड शेडिंग के औकात कार जारी। अहलियान कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर बेखौफ डाकुओं ने यूनिवर्सिटी तालिब इल्म को मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में कराची के पेशावर गदागरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। मकरूज फल फरोश बाप ने अपने 3 बच्चों समेत खुले मैदान में खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کے موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نئی حکومت کی سب سے زیادہ توجہ کراچی پر ہوگی۔ وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر کراچی کی آواز بنیں گے، مل کر کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام منعقدہ 5ویں خواتین کی کانفرنس میں دنیا کی بحالی، آج کی عورت کے چیلنجز کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے صدر آرٹ کونسل آف پاکستان محمد احمد شاہ نے کہا کہ آج یہاں بیٹھی لڑکیاں اس حد تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ خواتین کو اپنے حقوق کے حصول میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج ان کی کامیابی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو جوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو آزادی حاصل کی ہے اس کے پیچھے زبردست جدوجہد کی ہے۔ پینل ڈسکشن میں مقررین خواتین کا کہنا تھا کہ پدرانہ نظام، صنفی عدم مساوات اور ناانصافی صرف مردوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن پر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کو قابل قبول دکھانا مشکل تھا۔ فی الحال ٹیلی ویژن انڈسٹری میں تبدیلی آئی ہے۔ پینلسٹ نے کہا کہ ملک میں جاگیردارانہ نظام نے خواتین کو غلام کا درجہ دے رکھا تھا اور سرمایہ دارانہ معاشرے نے خواتین کو ایک شے بنا دیا تھا۔ خاص طور پر فیشن انڈسٹری میں عورت کی غلامی دیکھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے انقلاب برپا ہوتے ہیں، لیکن حق سچ ہی رہا اور باطل باطل ہی رہا۔ پینلسٹ میں دماغی صحت کی ماہر ڈاکٹر عائشہ میاں، اسکرین پلے رائٹر مکھی گل، ٹریڈ یونین کارکن زہرا خان اور زہرا نگاہ شامل تھیں۔ تقریب کے اہتمام پر محمد احمد شاہ نے ماہر تعلیم زبیدہ مصطفیٰ کو ان کی خدمات پر ایوارڈ دیا۔ پاکستان اور اطالوی پولیس کے مابین مضبوط ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے اطالوی کونسل جنرل کی جانب سے خصوصی عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں منعقدہ عشائیے اطالوی سفارت خانے اسلام آباد میں تعینات پولیس آفیسر کانسٹنٹینو سکیڈری کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ عشائیے کا مقصد پاکستان اور اطالوی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعلقات بہتر بنانا تھا۔ تقریب میں سول ایوییشن اتھارٹی، ایف آئی اے، سندھ پولیس اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حکام نے شرکت کی۔ عشائیے میں پاک بحریہ کے افسران، کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افسران اور صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ شروع کرنے کے سلسلے میں سعودی عرب کا 12 رکنی وفد کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وفاقی سیکریٹری مذہبی امور اور ڈائریکٹر حج کراچی نے کراچی ایئرپورٹ پر سعودی وفد کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید ملکانی سے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کرائی کہ کراچی ایئرپورٹ پر روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کا مقصد پاکستان کے حجاج اکرام کو ہوائی اڈوں پر امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حج کے دوران حجاج کی امیگریشن جدہ ایئرپورٹ کے بجائے کراچی ایئرپورٹ پر ہوگی۔ اس وقت صرف اسلام آباد ایئرپورٹ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل ہے۔ کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کو روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں تعمیر کی گئی اندرونی سڑکوں، ریسٹورنٹس، گھڑ سواری، کاؤبوائے کیفے اور شوٹنگ رینج کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ سفاری پارک میں گھوڑے موجود ہیں، پہلے یہ شوق صرف اشرافیہ پورے کر سکتے تھے۔ کے ایم سی نے اب یہاں شہریوں کے لیے گھڑ سواری کی سہولت بھی مہیا کر دی۔ اس کے علاوہ مزید جانور سفاری پارک اور چڑیا گھر میں لائے جا رہے ہیں، شہریوں کو تفریح کی مزید سہولتیں فراہم کریں گے۔ میئر کراچی نے کہا کہ کراچی کے تمام اضلاع میں نئے پارکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پہلے سے تعمیر شدہ پارکوں کی تزئین و آرائش اور اثر نو تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ ہفتہ طلبہ کے آخری روز جین زی اور سیلف ایولیوشن سوسائٹیز نے مشاعرہ اور تھیٹر پیش کیا۔ نجی یونیورسٹی کے طلبہ نے یوم خواتین کی مناسبت سے مشاعرہ کا اہتمام بھی کیا۔ جین زی سوسائٹی کے طلبہ اور طالبات نے خوبصورت شاعری میں ماں کے بلند مرتبے، محبت اور ایثار کو بیان کیا۔ سیلف ایولیوشن سوسائٹی نے تھیٹر کے ذریعے استاد اور طالب علم کے درمیان رشتے کی عکاسی کی گئی۔ تھیٹر میں ایک طالب علم کو دکھایا گیا جو والدین اور اساتذہ سے سوالات کیا کرتا تھا، تاہم کوئی بھی اسے جواب دینے کے بجائے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔
ڈرامے کے ذریعے معاشرے میں ذہین طالب علم کو بوجھ سمجھنے والے اساتذہ اور والدین کو بتایا گیا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ نجی یونیورسٹی میں ہفتہ طلبہ کے دوران ہی طلبہ نے ووٹنگ کے ذریعے اپنے پسندیدہ ٹیچر کا بھی انتخاب کیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے کہا ہے کہ سحری اور افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی نے کہا کہ سوئی سدرن گیس ماہ رمضان کے دوران اپنے تمام صارفین کی سہولت کے لیے سحری اور افطاری کی تیاری کے اوقات میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اور گیس کے بہتر پریشر کو یقینی بنانے کے لیے گیس پریشر کی پروفائلنگ کو جاری رکھا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں سحری کے لیے رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک گیس دستیاب ہوگی اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 10 بجے تک گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ ان اوقات کار کا تعین ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے لیے کھانا پکانے کی تیاری کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ شہر میں بے خوف ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں نجی یونیورسٹی کے طالب علم اور مصنف کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول لاریب کے والد کے مطابق لاریب کو اپنی لکھی گئی کتاب کی پریزنٹیشن دینی تھی، جبکہ اس کی شادی آئندہ سال ہونی تھی اور گھر میں تیاریاں بھی جاری تھیں۔ رواں برس شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر اب تک خاتون سمیت 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ نئے منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف اٹھانے کے بعد پولیس افسران کی تمام تر کوششیں اور توجہ نئی حکومتی سیٹ اپ میں اچھی پوسٹنگ کے لیے مرکوز ہو گئی ہے اور اس حوالے سے پولیس افسران لابنگ بھی کر رہے ہیں۔ کراچی میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شہری اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر ہیں۔ پولیس افسر تک ڈکیتیوں کی وارداتوں سے محفوظ نہیں رہے۔ شہریوں کو تحفظ دینے کا دعویٰ کرنے والی کراچی پولیس خود اپنے افسران کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کراچی پولیس آفس میں پیشہ ور غدہ گروں کے خلاف ایکشن کے حوالے سے ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں تینوں زونل کے ڈی آئی جیز اور ڈی آئی جی ٹریفک نے شرکت کی۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں طے کیا گیا کہ ماہ رمضان میں شاپنگ مالز، بازاروں، چوراہوں، ٹریفک سگنلز، مساجد و امام بارگاہوں کے باہر پیشہ ور غدہ گروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس میں مقدمات کا اندراج، بھکاریوں کے نیٹ ورکس کے سرغنہ کی نشاندہی اور گرفتاری، کم عمر بچوں، خواتین کو عیدی جیسے وفائی اداروں کے حوالے کرنا شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس ان تمام مقدمات پر موجود غدہ گروں کی نشاندہی کرے گی، جبکہ ضلعی پولیس غدہ گروں کو گرفتار کر کے حسب ضابطہ کارروائی کرے گی، جبکہ عوام بھی ایسے پیشہ ور سماجی دشمن عناصر کی نشاندہی مددگار 15 یا ایدی کے نمبر پر کر سکتے ہیں۔ نارتھ کراچی کے علاقے سیکٹر 5C4 میں گراؤنڈ کے اندر پھل فروش مزدور باپ نے اپنے 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگا کر خود سوزی کر لی، جبکہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس کا کہنا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 کا رہائشی 45 سالہ عارف نے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ گھر کے قریب آکلینڈ گراؤنڈ میں 3 کمسن بچوں کے ہمراہ خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ بچوں میں اس کی 2 بیٹیاں 4 سالہ ایمان فاطمہ اور 5 سالہ حوریہ، جبکہ بیٹا 3 سالہ غلام حسین شامل ہیں۔ عارف سول برنس وارڈ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گیا۔ بیٹی نے بتایا کہ والد قرض کی وجہ سے بھی کچھ پریشان تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی لمیٹڈ نے ماہ رمضان میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے لیے شیڈیول تیار کر لیا۔ کمپنی کے مطابق گھریلو صارفین کو سحر و افطار کے اوقات میں بلا تعطل گیس کی فراہمی کی جائے گی۔ ترجمان سوئی ناردرن کے مطابق گھریلو صارفین کو سحر کے وقت میں صبح 3 بجے سے 6 بجے، جبکہ افطار و کھانے کے لیے دوپہر 3 سے رات 10 بجے تک گیس سپلائی کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں گھریلو صارفین کو مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس کتاب میلے میں 200 سے زیادہ موضوعات پر 3 لاکھ کتب سجائی گئیں۔ 150 سے زائد سٹالز علم،
ادب اور تحقیق سے محبت کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں اور ہر مکتبہ فکر سے وابستہ لوگوں کے ذوق و شوق کی تسکین کا سامان فراہم کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلے کا اہتمام 9 سال بعد کیا گیا، جس کا کریڈٹ یونیورسٹی انتظامیہ کو جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلے کے انعقاد نے نہ صرف کتاب بینی کے شوق کو زندہ کیا بلکہ شعور بیدار کرنے کے شوق کو بھی بیدار کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک طرف تو لوگوں کو پاسپورٹ نہیں مل رہے تو دوسری جانب پاسپورٹ فیس میں 1500 سے 2500 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اسی پہ یہ رپورٹ۔ ایک طرف لوگوں کو کئی ماہ سے پاسپورٹ نہیں مل رہے تو دوسری طرف اچانک پاسپورٹ کی فیس میں 1500 سے لے کر 2500 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ 5 سال مدت کے لیے 36 صفحات کے نارمل پاسپورٹ کی فیس 3000 سے بڑھا کر 4500، جبکہ ارجنٹ فیس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 10 سال مدت کے پاسپورٹ کی نارمل فیس 6700، جبکہ ارجنٹ فیس 11200 روپے مقرر کر دی گئی۔ 5 سال مدت کے لیے 72 صفحات کے پاسپورٹ کی نارمل فیس 8200، جبکہ ارجنٹ فیس 13500 روپے ہوگی۔ 10 سال مدت کے لیے 100 صفحات کے نارمل پاسپورٹ کی فیس 12400، جبکہ ارجنٹ فیس 20200 روپے کر دی گئی ہے۔ روزگار کوئی نہیں ہے، سرکاری نوکریاں ہے کوئی نہیں، اس کے باوجود انہوں نے پاسپورٹ، جو لوگ باہر جاتے تھے ان کے پاسپورٹ مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، غریب اپنی چیزیں بیچ کے یا پریشان ہیں، اب وہ پاسپورٹ کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاسپورٹ اجراء کی فیس میں اضافہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان میں پہلی بار پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ترجمان PKLI کے مطابق 32 سال کے عزیر بن یاسین کے جگر کا ایک حصہ 9 سالہ مریض کو لگایا گیا۔ عزیر بن یاسین کا عطیہ کردہ لبلبہ ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریض میں ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا، جس کی عمر 23 سال ہے۔ دیکھیے یوسف عباسی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ لاہور میں لبلبے کا پہلا اور پاکستان کا پہلا سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹ۔ اسپتال ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے 31 سالہ عزیر بن یاسین نے مرنے کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کی تھی۔ سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹ میں عطیہ کردہ جگر کا ایک حصہ لاہور کے 50 سالہ عتیق الرحمان کو اور دوسرا حصہ کوہاٹ کے 6 سالہ حمدان کو لگایا گیا۔ PKLI میں لاسٹ 3 ڈیز میں یہ 3 ٹرانسپلانٹس ہوئے، جس میں لبلبے کا ٹرانسپلانٹ اور اس کو سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، جس میں لیور کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اور 2 سیپریٹ ریسیپینٹس میں اس کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ 50% سے زیادہ لوگوں کا علاج تو یہاں پہ ایبسلیوٹلی فری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ another 25% لوگوں جو ہے وہ آلموسٹ فری ہوتا ہے، یعنی 80-90% ڈسکاؤنٹس ان کو ملتے ہیں۔ مریض عتیق الرحمان کی اہلیہ اور بچے حمدان کے بھائی نے جگر عطیہ کرنے والے اور PKLI کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں مل گیا، اس طرح کوئی ڈونر ارینج ہو گیا اور پھر یہ سارا پروسیجر ہوا۔ ابھی ہمارا مریض کا آپریشن ہوا ہے، وہ ابھی ICU وارڈ میں ہے، ابھی کافی بہتر ہے۔ عزیر بن یاسین نے اپنے دیگر اعضاء بھی عطیہ کیے۔ مرحوم کی دونوں آنکھیں اور دونوں گردے راولپنڈی میں الگ الگ 4 مریضوں کو لگائے گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ پنجاب کی تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخی اہمیت کی حامل اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح میں مصوری کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مصوروں نے اپنے خیالات کو کینوس پر تخلیق کیا۔ مقابلے میں کم عمری کی شادی، پاکستان میں غربت، چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، دیہی زندگی، ماحولیاتی آلودگی، پنجاب کی تہذیب و ثقافت اور پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کو موضوع بنایا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں میاں اصغر سلیمی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی تہذیب و ثقافت اور معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کا مشن باغ جناح لاہور کے اوپن ایئر تھیٹر میں صوبہ بھر کے مصور اکٹھے ہو گئے اور اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ آج کے مقابلے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ پکار کی طرف سے بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے، جس کے تحت انہوں نے سارے پنجاب سے گراس روٹس لیول سے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ہنٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر، جس کے اندر پینٹنگ ہے، پیرالل تھیٹر ہے، میوزک ہے، ان تمام فیلڈز کے اندر۔ مقابلوں میں لاہور، بہاولپور سمیت تمام 9 ڈویژن کے 27 مصوروں نے شرکت کی۔ مصوروں نے اپنے خیالات کو کینوس پر اتارا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اقصیٰ ساحر فاتح رہیں، شائستہ صدیقی نے دوسری، جبکہ سیدہ کشف زہرا نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے شرکا سے داس میٹی۔ ایک ٹرائی کی تھی آج پینٹ کرنے کی، اور
आ गई फर्स्ट पोजीशन और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि अपना मैं वर्क डिस्प्ले कर सकूँ यहाँ तक, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे जो है वो मोटिवेशन मिली है। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत पंजाब दानियल गिलानी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल बिलाल हैदर के हमरा फातेह मुसव्वरों में 5 लाख से ज़ायद कैश इनामात तकसीम किए। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे ने अरबों रुपए सालाना कमा कर देने वाली मुल्क भर में चलने वाली मजीद 16 मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला कर लिया। ट्रेनें निजी कंपनीज को देने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। देखिए तालिब फरीदी की ये रिपोर्ट। अरबों रुपए सालाना कमा कर देने वाली ट्रेनें निजी शोबे को देने की तैयारियां। पाकिस्तान रेलवे का मुल्क भर में चलने वाली मजीद 16 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्सिंग का फैसला। ट्रेनें निजी कंपनियों को देने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया। जिन ट्रेनों की आउटसोर्सिंग होगी इनमें शालीमार, कराची एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस, मूसा पाक एक्सप्रेस, लसानी एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, कोहाट एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, नारोवाल पैसेंजर, जंड पैसेंजर, शाहीन पैसेंजर, अटक और चमन शामिल हैं। टिकट महंगा होगा, सहूलियात पहले ही कम है हर चीज़ में। प्राइवेट करने से बेहतर है कि इन्हीं को गवर्नमेंट के थ्रू से चलाया के इनमें फैसिलिटीज़ बढ़ा दें। नुकसान को पूरा करना चाहिए, ना कि इसको प्राइवेटाइज़ करें। 16 ट्रेनें अगर प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो हुकूमत क्या कमाएगी फिर। अगर आपने कोई सफ़र को बेहतरीन करना है तो उसके लिए अपनी सर्विसेज को बेहतर करें ना। आजकल महंगाई इतनी है, आवाम इतनी मुश्किल से पहले ही ट्रैवल कर रही है। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम का कहना है कवायद के तहत ही इन ट्रेनों को आउटसोर्सिंग की जा रही है। इससे मुसाफिरों को मजीद सहूलियात मिलेंगी और रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में सूरज तलू होने से पहले मुख्तलिफ पार्कों में सैकड़ों लोग जमा होकर मिलकर वर्जिश करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मेला सहाफ़ी कॉलोनी के पार्क में भी देखने को मिला, जहां लोगों को मुफ्त वर्जिश कराने वाले दी वंडरफुल क्लब के अरकान ने अपना सालाना दिन मनाकर लोगों को पैगाम दिया कि लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए योगा की क्या अहमियत है। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। योगा सदियों से बीमारियों के इलाज का बेहतरीन जरिया माना जा रहा है। पाकिस्तान में भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद अब पार्कों में योगा करती नजर आती है। सहाफ़ी कॉलोनी के पार्क में भी योगा के आदी लोग भी सेहतमंद जिंदगी गुजारने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5 सालाना इज्तिमा पर तो रंग ही बहुत मुख्तलिफ देखने को मिला। 3, 2, 1 थैंक यू वेरी मच। आजकल वजन बढ़ने, गैर मोहतात तर्ज जिंदगी इख्तियार करने, गैर मियारी खाने खाने और जिस्मानी लचक खत्म हो जाने की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसका आसान इलाज सिर्फ योगा है। योगा की वर्जिश न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर करती है बल्कि ये जहनी निशोनुमा के लिए भी मुफीद हैं। पाकिस्तान में योगा के बानी और पेशे के एतबार से इंजीनियर मोहम्मद आजम कहते हैं कि सादा खुराक और वर्जिश को मामूल बनाकर जिंदगी का हकीकी लुत्फ उठाया जा सकता है। लोग अपने लाइफस्टाइल को इस फ्री योगा एक्सरसाइज से चेंज करें, क्योंकि आज इस दुनिया में जो रिसर्च है उसके मुताबिक योगा इज़ द ओनली सोल्यूशन जो आपके माइंड को फिक्स करता है, जो आपकी बॉडी को फिक्स करता है और जो आपकी रूह को फिक्स करता है। योगा करने वालों के मुताबिक जब से वर्जिश शुरू की है तब से इन्हें अपनी सेहत में बेहतरी महसूस हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है। माशाअल्लाह तमाम उस्ताद आपके लिए सुबह फजर की नमाज के बाद पार्कों में मौजूद होते हैं और सेहत के लिए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। सारा इंटरनेशनल लेवल का योगा करा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पार्क को ज्वाइन करें और अपने 23 घंटे अच्छे गुजारें। हमारा एक ही मोटो है कि हम अपने ग्राउंड से बात करें और हॉस्पिटल वीरान करें। योगा से आपकी जिस्म में एक तो पावर, एक लचक, अगर लचक आपकी 70 ईयर्स में भी होगी ना तो आप यंग हो। सुबह उठते हैं तो माशाल्लाह करते हैं। 73 एज है और बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कोई बंदा सोचता भी नहीं है कि वो कहते हैं 50 के हैं आप। माहिरीन योगा कहते हैं हम लोगों को सेहतमंद और खुश रहने के गुर बताने के साथ साथ इन्हें दूसरों के लिए हमदर्दी और शुक्र गुजारी का जज्बा रखने की रगबत भी दिलाते हैं। हाथों में आग पैदा कीजिए। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ ہفتے کو ملک بھر میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں حکومتی اتحاد کی جانب سے آصف علی زرداری اور اپوزیشن کی طرف سے محمود خان اچکزئی نے حصہ لیا۔ انتخابات میں دونوں امیدواروں کے درمیان 1 on 1 مقابلہ ہوا، جس میں آصف علی زرداری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس طرح وہ دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ آصف علی زرداری آئینی اعتبار سے ملک کے 10ویں صدر ہوں گے۔ صدارتی انتخابات کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آصف زرداری دوسری بار صدر بننے والی پہلی سول شخصیت بن گئے۔ The votes acquired by آصف علی زرداری 255۔ ملک کے 6 منتخب ایوانوں نے آصف علی زرداری کا بطور صدر انتخاب کیا۔ آصف زرداری نے صدارتی الیکشن میں 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی 181 الیکٹورل ووٹ لے سکے۔ آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس سے 255، سندھ اسمبلی سے 151، پنجاب اسمبلی سے 246، کے پی اسمبلی سے 17، جبکہ بلوچستان اسمبلی سے 47 ووٹ حاصل کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے 119، سندھ اسمبلی سے 9، پنجاب اسمبلی سے 100، جبکہ کے پی اسمبلی سے 91 ووٹ ملے۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق آصف زرداری کو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 255، سندھ اسمبلی سے 58، پنجاب سے 43 الیکٹورل ووٹ پڑے۔ آصف زرداری کو کے پی کے سے 8، جبکہ بلوچستان سے 47 الیکٹورل ووٹ ملے۔ محمود خان اچکزئی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے 119، سندھ اسمبلی سے 3، پنجاب سے 18 الیکٹورل ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے کے پی سے 41 الیکٹورل ووٹ لیے، جبکہ بلوچستان سے انہیں کوئی ووٹ نہ مل سکا۔ جے یو آئی فے، جماعت اسلامی، جی ڈی اے اور بی این پی عوامی نے صدارتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جبکہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود انہیں ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا گیا۔ آن لائن کاروبار چلانے والی خواتین کے فن کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں رنگا رنگ وومن گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے 100 سے زائد ہنرمند کاروباری خواتین نے شرکت کی۔ وومن گالا بہار رنگ کی ٹیگ لائن سے منعقد اس تقریب میں خواتین نے مختلف سٹالز لگائے، جن میں ہاتھ سے بنے کپڑے، چادریں، ڈیکوریشن کے سامان، پرس اور فن پارے شامل تھے۔ 2 روز تک جاری اس خصوصی گالا میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ بہار رنگ کے عنوان سے سجا لوک ورثہ اسلام آباد میں رنگا رنگ ویمن گالا آن لائن کاروبار سے وابستہ خواتین اور دستکاروں کی مصنوعات اور کام کے فروغ کے لیے لوک ورثہ میں منعقدہ بہار رنگ اسلام آباد ویمن گالا جڑواں شہروں کے مکینوں بالخصوص خواتین کی توجہ کا مرکز رہا۔ 2 روزہ ایونٹ میں کاروباری خواتین کی جانب سے پاکستان میں تیار کردہ گھریلو مصنوعات کے 150 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اس ایونٹ کے مینجمنٹ سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے۔ ہم اسمال بزنس جو رن کرتے ہیں، ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں میرا ہے پرفیوم کا ہے ایلیکزر کے نام سے، تو میرے لیے بہت اچھا یہ ایک موقع تھا یہاں پر آ کر اور اپنے آپ کو منوانے کا اور اپنے بزنس کو سب کے سامنے لانے کا۔ اس بزنس کے لیے، اس ایونٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنو سٹی سے آئی ہوئی ہوں کے پی کے سے، اور یہ بہت اچھی انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اسٹال کو ڈسپلے کریں اور لوگوں سے جو ہے موٹیویشن حاصل کریں، لوگ ہمیں دیکھیں، ایکسپلور کریں، آئیں ہمارے اسٹالس پہ، تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اسمال بزنس اونرز کے لیے۔ ویمن گالا میں فیشن ڈیزائن کے سامان، گھریلو سجاوٹ کی مصنوعات، فرنیچر، پینٹنگز، گارمنٹس اور جیولری وغیرہ خواتین کی دلچسپی کا جبکہ کچھ سٹال بچوں کے لیے بھی مختص کیے گئے تھے تاکہ بچوں کو تفریح کا موقع فراہم کیا جائے۔ میں ادھر آیا، ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ، یہاں پہ بہت زیادہ کھلونے ہیں، رائڈز ہیں، مجھے یہاں پہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ میں شاید مجھے کوئی دوست بھی مل جائیں۔ یہاں سے کلوتھس ہیں، جویلری ہے، ٹوائز، پاؤچز، پینسل، سب کچھ ہے۔ اسی طرح گالا میں شرکاء کے لیے فوڈ کورٹ بھی قائم کیا گیا، جس میں کاروباری خواتین کی جانب سے مختلف قسم کے کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد صنف نازک کو درپیش مسائل اور ان کے حل کی کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔ رمہ برس خواتین کا عالمی دن ترقی کے لیے خواتین پر سرمایہ کاری کے عنوان سے منایا گیا۔
اسی مناسبت سے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، مظاہرے اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ خواتین کے عالمی دن پر شہر شہر تقریبات، ریلیاں اور عورت مارچ۔ خواتین بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں۔ کراچی پریس کلب میں خواتین کے عالمی دن پر تقریب سجائی گئی، جس میں انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دینے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور میں عورت مارچ کا آغاز لاہور پریس کلب سے ہوا، جو ایجرٹن روڈ سے ہوتا ہوا PIA بلڈنگ تک پہنچا۔ وزیر سوشل ویلفیئر پنجاب سہیل شوکت بٹ نے خواتین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کا افتتاح کیا اور سٹالز کا معائنہ کیا۔ ادھر اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر عورت مارچ، شرکاء اور پولیس اہلکار آمنے سامنے آ گئے۔ دھکم پیل میں عورت مارچ کی 3 خواتین نیچے گر گئیں۔ جماعت اسلامی نے یوم خواتین کشمیری اور فلسطینی ماؤں بہنوں کے نام کر دیا۔ ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دے کر اپنی اس ملک کے الیکشن میں ایک قیمت ادا کی ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فیصل آباد، پیر محل، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں تقریبات کے دوران خواتین کی آزادی، انہیں بااختیار بنانے اور خواتین کے استحصال کے حوالے سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ملک میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل مہنگائی کی شرح میں اضافے کا رجحان مسلسل جاری ہے۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آلو، انڈے، پیاز، ٹماٹر، بیف اور مٹن سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئیں، جن میں LPG کی قیمتوں میں 4.5%، پیاز 34%، انڈے 2.6%، آلو 23.8%، ٹماٹر 16.64% اور بیف کی قیمتوں میں 1.3% تک اضافہ ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ایوان بالا کے 52 سینیٹرز 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ پنجاب اور سندھ کے 12 جبکہ سابقہ فاٹا کے 4 سینیٹرز کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 11 جبکہ اسلام آباد کے 2 سینیٹرز مدت پوری ہونے پر ایوان بالا کو خیر بات کہہ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے عام انتخابات کا شیڈول تیار کر لیا۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے پولنگ 3 اپریل کو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ اسی حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کی سینٹ میں مدت ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ ملک کے متعدد سینئر سیاستدان اس سال اپنی مدت پوری کرنے کے بعد سینٹ سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ سندھ سے فروغ نسیم، میاں رضا ربانی، مولا بخش چانڈیو سینٹ کو خیر باد کہہ دیں گے۔ بلوچستان سے صادق سنجرانی سینٹ سے ریٹائر ہوں گے۔ مشاہد حسین سید بھی سینٹ کو الوداع کہیں گے۔ ڈاکٹر آصف کرمانی کی مدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا سے فیصل جاوید، پیر صابر شاہ اور اعظم سواتی ایوان بالا سے ریٹائر ہوں گے، جبکہ پنجاب سے اسحاق ڈار، ڈاکٹر شہزاد وسیم، ولید اقبال، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد ریٹائر ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ سینٹ سے PTI کے 7، مسلم لیگ نون کے 11، پیپلز پارٹی کے 12، بلوچستان عوامی پارٹی کے 6، JUI کے 2 اور MQM کا 1 سینیٹر ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ ان ریٹائر ہونے والے سینیٹرز کی وجہ سے جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی، مسلم لیگ فنکشنل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا سینٹ سے صفایا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ CDA کی جانب سے اسلام آباد میں بارش کے پانی کو محفوظ اور قابل استعمال بنانے کے لیے کوششیں کامیابی سے جاری ہیں۔ بارش کے پانی کا ایک نیا ذخیرہ مکمل ہو گیا۔ CDA کے تحت اب تک شہر کے مختلف مقامات پر تعمیر کنوؤں نے بارش کا پانی محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کنویں ایسی جگہوں پر بنائے گئے ہیں جہاں پر عموماً بارشوں کے باعث 12 سے 14 گھنٹے پانی کھڑا رہتا تھا، جو ندی نالوں میں بہہ کر ضائع ہو جاتا تھا۔ ان واٹر ریچارجیبل ویلز میں فلٹریشن کا بھی خصوصی سسٹم رکھا گیا ہے، جو پانی کو آلودہ عناصر سے پاک رکھتا ہے۔ اس پانی کو اب پودوں اور درختوں کے لیے استعمال بھی کیا جا سکے گا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی پارلیمنٹیرین IMF اور ورلڈ بینک کے بورڈ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ سینیٹر فیصل سلیم IMF اور ورلڈ بینک کے پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ دنیا بھر کے 140 ممالک
پارلیمنٹری نیٹ ورک آن IMF اینڈ ورلڈ بینک کے رکن ہیں۔ پارلیمنٹری نیٹ ورک غربت کے خاتمے اور معاشی استحکام سے متعلق ریفارمز کی سفارشات مرتب کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل سلیم مارچ 2021 میں ایوان بالا کے رکن بنے تھے اور ان کی مدت مارچ 2027 کو ختم ہو رہی ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔